बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ। और शहर इक़्तिदार से मेरे साथ मौजूद है इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें हमारे पास जिस पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन मेरी तबीयत आज थोड़ी ठीक नहीं है क्योंकि ये सिलसिला हमारा बार बार मुनक़ता हो रहा था। तो आज खबरें बहुत इम्पोर्टेंट थी और ये जो इनसाइड स्टोरी आप लेकर आए हैं, मैं चाहता था कि हमारे सुनने वालों तक ये ज़रूर खबर पहुँचे, क्योंकि लोग जो है इंतज़ार भी होते हैं दो टोक के, और अगर ये ना आता तो यकीनन उनके साथ एक ज़्यादती थी। और ये स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आज हमने एक ख़ुसूसी नशिस्त जो रखी है। राय साहब, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बरतरफी का ये मामला, और तैयारी कर ली गई है, एक घरौना प्लान तैयार किया गया है। इसकी अंदरूनी कहानी हम आपसे सुनेंगे। किरदार कौन है जो चाहते हैं कि चीफ जस्टिस को बरतरफ कर दिया जाए, और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया, असरअंदाज होगा यकीनन शहबाज शरीफ के ऊपर, और उनकी वज़ारत भी ख़तरे में पड़ सकती है और नाअहल भी हो सकते हैं। ये भी क्या माजरा है और ये किस तरह फैसला असरअंदाज होगा, ये भी हम बताएंगे। और फिर राय साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी की तारीखी रुसवाई, और क्योंकि बदकिस्मती से बिलावल हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, तो ये रुसवाई हमें भी उठाना पड़ी। पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता है और क्या खबर आई है, ये भी हम बताएंगे। और फिर राय साहब, खान साहब का खिताब हमेशा की तरह सेंसर कर दिया गया। 3 निकात बहुत ही अहम है, वो भी हम तफसील से उन पर बात करेंगे। राय साहब, पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला, हम पहले रोज़ से ये बार बार कह रहे थे, आप बार बार तवज्जो दिलाओ, नोटिस जो है वो बार बार हम पेश कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की खिदमत में कि अपनी रिट को कायम करें, और पंचायत क्यों आप किरदार अदा करना चाहते हैं। राय साहब, आज तो कमाल ही हो गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो खुद ही अपने फैसले को देकर, अपने रिमार्क्स देकर मुकर गई, और उन्होंने कह दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम नहीं है, ये सियासत जो है वो सियासतदानों का काम है, और वो जाने और उनका काम जाने। और इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हमने 14 मई का फ़ैसला जो पीछे उसे हट गए, लेकिन जो फ़ैसला आया, जो एक दिन इंतखाबात कराने वाला मामला है, उसके ऊपर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की से मोहलत मांगी गई है, और ये मोहलत जो है वो पाकिस्तान की सियासी जमातों की तरफ से मांगी गई। ये भी एक कहानी है। राय साहब, क्या हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हिम्मत नहीं कर सकी अपनी रिट को कायम करने की। सुप्रीम कोर्ट फैसले जैसे देने चाहिए थे वैसे भी फैसले नहीं दे सकी। अब क्या होगा राय साहब, हुकूमत ने तो अपनी तमाम तवानाइयाँ जो हैं वो चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो हैं वो इस वक्त की हुई हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश होते हैं। मैं आज यही सोच रहा था कि ख्वाजा आसिफ साहब को पेश करवाएं ना, जो चीफ को सिर्फ गालियाँ नहीं निकालते, बाकी सब कुछ कह देते हैं। जी राय साहब। हाशमी साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानिब आते हैं। तबीयत मुझे पता है कि आपकी काफ़ी नासाज है, तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं कि चीफ जस्टिस की बरतरफी का क्या प्लान बना है। उसके बाद फिर मैं बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है और इस बरतरफी के प्लान को कैसे काउंटर किया जाएगा। एक तो हाशमी साहब, चीफ जस्टिस साहब की बरतरफी का बंदोबस्त कर लिया गया है। ये अंदर की मैं आपको खबर दे रहा हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस बंदयाल साहब को बरतरफ करने का पूरा प्लान फाइनलाइज कर लिया गया है इस्लामाबाद में। इसका एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसके लिए तरीकाकार ये अपनाया जाएगा कि एक आप ये कह लें कि कानूनी नज़ीर को सामने रख के, जो कि इस सिचुएशन पर सादिक नहीं आती, लेकिन उस कानूनी नज़ीर को सामने रखकर ये कहा जाएगा कि देखें माजी में भी ये हुआ है, इसलिए हमने इस बुनियाद पर चीफ जस्टिस को बरतरफ किया है। अब ये हवाला देंगे साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की इमरजेंसी का। हालांकि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को उसके नताइज भुगतना पड़े थे जब उन्होंने इमरजेंसी नाफिज की थी। अब ये एक एग्जेक्टिव ऑर्डर बना रहे हैं। एग्जेक्टिव ऑर्डर के बाद एक टर्म यूज होती है सर्कुलर समरी, यानी एक कैबिनेट जो समरी मंजूर करती है। दो तरह के काबीना के इजलास होते हैं,
ایک وہ اجلاس ہوتا ہے جو کہ فزیکل اجلاس ہوتا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں، جہاں پر تمام وفاقی وزراء موجود ہوتے ہیں، اور کسی بھی معاملے پر جو سمری منظور کرنی ہو یا ریجیکٹ کرنی ہو تو وہ سمری کی منظوری دی جاتی ہے یا اس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے سرکولر سمری، اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی ہنگامی معاملہ ڈسکس کرنا ہو یا کسی بھی ایشو کی ہنگامی طور پر منظوری دینی ہو تو پھر سرکولر سمری کے ذریعے یہ جو معاملہ ہے یا کوئی بھی پروپوزل جس کو اپروو کروانا ہو تو سرکولر سمری کے ذریعے وہ منظور کروایا جاتا ہے، یعنی جہاں بھی جو وزیر موجود ہوتا ہے وہ سمری اس تک بائی میل، بائی واٹس ایپ یا ادروائز اس کو بھجوا کر اس کے سگنیچر اس کے اوپر لے لیے جاتے ہیں، اس کا کانسنٹ لے لیا جاتا ہے۔ تو اب انہوں نے پلان یہ بنایا ہے کہ اگر شہباز شریف پر توہین عدالت لگی، شہباز شریف کے اوپر توہین عدالت لگی اور شہباز شریف کو عدالت نے نائل کیا تو فوری طور پر جو ایگزیکٹو آرڈر ہوگا شہباز شریف کے آفس سے، یعنی وزیراعظم آفس سے، اگرچہ وہ جعلی وزیراعظم ہے لیکن بہرحال ایک چیف ایگزیکٹو کے طور پر ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری ہوگا۔ اس ایگزیکٹو آرڈر کی توثیق کی جائے گی وفاقی کابینہ کی سرکولر سمری کے ذریعے، اس کے بعد پارلیمنٹ سے ایک قرارداد کے ذریعے اس کی توثیق کی جائے گی۔ جس طریقے سے ابھی پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے 180 ارکان اکٹھے کیے تھے، اسی طرح یہ اپنے تمام ارکان اکٹھے کریں گے، پارلیمنٹ سے ایک نام نہاد توثیق کرائیں گے اور اس کے بعد یہ کہیں گے کہ چیف جسٹس صاحب، وفاقی کابینہ کا اور پارلیمنٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ اب آپ گھر جائیں، ہم نے آپ کو برطرف کر دیا۔ یعنی یہ ایک غیر قانونی، غیر آئینی عمل ہوگا، کیونکہ چیف جسٹس کو برطرف کرنا یا کسی بھی جج کو اس کے عہدے سے ہٹانا یا الیکشن کمیشن کے کسی ممبر کو اس کے عہدے سے ہٹانا، کیونکہ الیکشن کمیشن کے جو ارکان ہیں یہ بھی آئینی عہدیدار ہوتے ہیں، تو ان کو ہٹانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ریفرنس دائر کیا جائے۔ اگر انتظامی حکم یا ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کسی جج کو ہٹایا جا سکتا ہو ہاشمی صاحب آئینی طور پر اور قانونی طور پر، تو جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس نہ جاتا۔ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اور جناب باجوہ نے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کروایا تھا۔ عمران خان صاحب کی حکومت تھی، عمران خان صاحب نے ابھی یہ انکشاف کیا کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ چونکہ نواز شریف کو بھی منی ٹریل نہ دینے پر سپریم کورٹ نے نائل کیا تھا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام جو آپ کے بڑے عہدیداران ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، سب سے منی ٹریل لی جائے۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے یہ ریفرنس اصل میں بھجوایا تھا جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف۔ تو عمران خان صاحب کی حکومت تھی، جسٹس فائز عیسیٰ اگر انتظامی یا ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے برطرف کرنا ممکن ہوتا تو عمران خان صاحب کی حکومت ان کو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے برطرف کر دیتی۔ جناب باجوہ عمران خان صاحب پر دباؤ ڈالتے اور ایگزیکٹو آرڈر یعنی انتظامی حکم کے تحت برطرف کر دیتے۔ اسی طرح چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ عمران خان صاحب کے دور میں ہی پی ڈی ایم کی بی ٹیم بن چکے تھے، ان کی کٹ پتلی کے طور پر کام کر رہے تھے۔ جب صدارتی ریفرنس گیا تھا سپریم کورٹ میں کہ سینٹ کا الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو، تو وہاں بھی اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت ہونے کے باوجود الیکشن کمیشن نے حکومت کا مخالف موقف اپنا لیا تھا سپریم کورٹ میں۔ تو اگر انتظامی حکم یعنی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانا ممکن ہوتا تو عمران خان صاحب تو پرائم منسٹر تھے، ایک انتظامی حکم جاری کرتے اور چیف الیکشن کمشنر کو ہٹا دیا جاتا۔ لیکن چیف الیکشن کمشنر کو یا الیکشن کمیشن کے کسی ممبر کو پرائم منسٹر یا صدر پاکستان کسی انتظامی حکم یا جس کو ایگزیکٹو آرڈر کہا جاتا ہے اس کے ذریعے نہیں ہٹا سکتے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا جائے۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس کی سماعت مقرر ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بھی چیف جسٹس کا اختیار ہے، اور 5 رکنی یہ سپریم جوڈیشل کونسل ہے۔ لیکن اب چونکہ ان کو پتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں چیف جسٹس کے خلاف تو ہم ریفرنس پہلے بھی دائر کر چکے ہیں، ہمیں چیف جسٹس کی کرپٹ پریکٹس پہلے ثابت کرنی پڑے گی، تبھی جا کر یہ جو ریفرنس ہے یہ سماعت کے لیے فکس ہوگا۔ تو اس پوری سچویشن میں اب انہوں نے ایک بہت بڑا غیر آئینی عمل پلان کر لیا ہے۔ انہوں نے اس کے لیے نظیر بنانا ہے کہ دیکھیں سابق صدر پرویز مشرف نے جسٹس افتخار چودھری کو ان کے خلاف ریفرنس جب گیا تھا
تو اس کے بعد ایمرجنسی لگا کر تمام جج صاحبان کو معطل کر دیا تھا. تو ایمرجنسی تو یہ نہیں لگا سکتے. اس کے بعد یہ نظیر لیں گے کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل کیانی نے جب یہ اعتزاز احسن کا لانگ مارچ اور اس وقت کی جو اپوزیشن تھی اس کا لانگ مارچ آیا تھا گجرانوالہ تک، اور عمران خان صاحب نے بھی اس وقت ججز کی بحالی کی تحریک میں جیل کاٹی تھی، اور آصف علی زرداری کا وہ بدنام زمانہ جملہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وعدے کوئی حدیث نہیں ہوتے. تو پھر جنرل کیانی نے اعتزاز احسن کو کال کی تھی کہ گجرانوالہ میں آپ لانگ مارچ روک دیں. ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے آصف علی زرداری جو اس وقت صدر تھے یہ چیف جسٹس کو اور جج صاحبان کو بحال کر رہے ہیں. اب بحالی کے لیے اس وقت ایک ایگزیکٹو آرڈر تو جاری کیا گیا تھا، تو بحالی تو ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اس وقت چونکہ پیچھے آرمی چیف جنرل کیانی بھی تھے تو اس وقت کہا گیا کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بحال کیا گیا، لیکن ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کسی بھی جج کی برطرفی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کریں گے. یعنی جس طرح سے یہ پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئین شکنی کر رہے ہیں، قانون کو روند رہے ہیں، تو یہ پلان فائنلائز ہو گیا ہے. کسی بھی صورت شہباز شریف توہین عدالت لگنے پر پرائم منسٹر آفس نہیں چھوڑیں گے، جوابی وار کریں گے. لیکن اس کے اندر پھر ایک ٹوسٹ بھی ہاشمی صاحب، کیونکہ یا تو پھر چیف جسٹس صاحب اگر تو جب ان کو اس طریقے سے برطرف کیا جائے گا تو یہ ان کے پاس دو ہی آپشن ہے کہ ایک تو وہ سرنڈر کر کے چلے جائیں، دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ کے جو 8 جج صاحبان ہیں جو ابھی تک بظاہر ایک کیمپ میں اندر موجود ہیں، متحد ہیں آئین کے لیے کھل کر، تو وہ ظاہر ہے کہ آئین کی پاسداری یقینی نہیں بنا سکے. تو اس صورتحال میں پہلی ہیرنگ کے اندر یہ سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا، اور پہلی ہیرنگ کے دوران جب یہ سٹرائک ڈاؤن ہوگا تو پھر کھلی لڑائی ہوگی. چیف جسٹس صاحب اگر ڈٹ گئے، عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. تحریک انصاف پاکستان کی سب سے مقبول سب سے بڑی جماعت ہے، اس کرپٹ ٹولے کی عوام کے اندر زیرو ایکسیپٹنس ہے، تو یہاں پر ایک بہت بڑی تحریک شروع ہو جائے گی، عوامی تحریک. تو چیف جسٹس صاحب کو گھر بھیجنا ناممکن ہو جائے گا، اور چیف جسٹس صاحب کے خلاف کھڑے ہونے والے جج بھی عوامی طور پر رسوا ہو جائیں گے. تو اس لیے دیکھنا یہ ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب کیا اس موو کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے یا نہیں کھڑے ہوں گے. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ چیف جسٹس کو بھی یہ پتا ہوگا، ظاہر ہے کہ ایک دو صحافیوں کو مجھ سمیت اس پلان کا پتا ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو کس طریقے سے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے برطرف کرنے کا پلان فائنلائز کر لیا ہے. تو فورسی تو کر رہے ہوں گے چیف جسٹس صاحب بھی. تو کیا اس برطرفی کے پلان سے ڈر کر چیف جسٹس صاحب نے آئین کے تحت جو فیصلہ آج سے 20-25 دن پہلے دے دینا چاہیے تھا، جس کو انہوں نے مختلف ہیلوں بہانوں سے روکا ہوا ہے، وہ جب سے ایک بریفنگ ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایم او کی چیف جسٹس صاحب کے چیمبر میں، اور پی ڈی ایم کے 3 نمائندے جا کر ملے ہیں، جس میں جسٹس منیب اختر چیمبر سے اٹھ کر چلے گئے تھے، اور بظاہر ان کے اٹھ کے جانے کی وجہ ایک ناراضی تھی. ایک تو اس وقت تاثر یہ دیا گیا کہ جسٹس منیب اختر نے یہ کہا کہ انہوں نے کوئی ٹریول کرنا ہے تو اس وجہ سے وہ چیمبر میں نہیں بیٹھیں گے، اور چیمبر سے اٹھ کے چلے گئے. لیکن اصل تو کہانی کچھ اور ہے. تو اگر تو یہ اب تک فیصلہ دے چکے ہوتے ہاشمی صاحب، آپ مجھے بتائیں اور ہمارے ویورز بھی میری بھی رہنمائی کریں کہ اگر یہ وقت پر فیصلہ دے چکے ہوتے تو کیا ان کو اتنی چالیں چلنے کا موقع ملتا؟ یہ جو پارلیمنٹ کے اندر اس سے پہلے چیف جسٹس صاحب کے خلاف تضحیک آمیز ریمارکس دیے گئے، یہ جو جسٹس فائز عیسیٰ کو جو کہ آپ کے چیف جسٹس ان ویٹنگ ہیں، ان کو پارلیمنٹ میں کرپٹ ٹولے کے ساتھ بٹھا کر چیف جسٹس صاحب کو، سپریم کورٹ کو اور عوام کو جو پیغام دیا گیا کہ اس وقت آنے والا چیف جسٹس کرپٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لو. اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کی ساس کی اور اسی طرح یہ جو اب جعلی آڈیوز ویڈیوز کا دھندا شروع کیا گیا ہے، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے ٹرین مس کر دی، ہومیوپیتھک قسم کے ریمارکس دینا شروع کر دیے. پہلی مرتبہ جب چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ 30 اپریل کو الیکشن ہوگا، تحریری حکم نامے میں یہ کہا تھا کہ اگر الیکشن بروقت نہ کروایا گیا، فنڈز جاری نہ کیے گئے، تو شہباز شریف کو عدالتی حکم عدولی کے نتائج سے آگاہ کیا جائے کہ کس قسم کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں. تو اس وقت آپ نے دیکھا تھا کہ اس حکومت کی کس طرح سے ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، کس طرح سے اٹارنی جنرل جو ہیں وہ چیف جسٹس کے پیروں میں گر گئے تھے جا کر، اور کس طرح سے انہوں نے مذاکرات کی بھیک مانگی تھی، اور مذاکرات کے نام پر انہوں نے ٹائم گین کیا، چیف جسٹس صاحب کے خلاف صف آرائی کی،
اور اب انہوں نے پورا بندوبست کر لیا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے خلاف ریفرنسز بھی لے آئے, جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف جعلی آڈیوز بھی لے کے آگے. تو چیف جسٹس صاحب کو بیک فٹ پہ انہوں نے دھکیل دیا ہے. یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آئین کے تحت آپ نے بر وقت فیصلہ نہیں کیا. اب آ جائیں آج کا جو ہیرنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد جو حکم نامے کے متعلق چیف جسٹس صاحب نے بات کی. ایک تو پی ٹی آئی نے اپنی رپورٹ سبمٹ کروا دی کہ ہم نے تو مذاکرات کیے سپریم کورٹ کے کہنے پر, ورنہ عمران خان صاحب تو ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو مذاکرات کیے سپریم کورٹ کے کہنے پر, کیونکہ اٹارنی جنرل نے یہ کہا تھا کہ مذاکرات ہم کرنا چاہتے ہیں اور پی ڈی ایم کی جماعتیں عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہیں. اب چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں, جب پی ٹی آئی نے یہ رپورٹ بھی سبمٹ کروا دی کہ مذاکرات ناکام ہو گئے اور پی ڈی ایم ایک تاریخ دینے کے لیے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن کی ایک تاریخ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے, تو اب پھر کس بات کے مذاکرات؟ یعنی مذاکرات ختم ہو گئے. چیف جسٹس صاحب کے کہنے پر اور اٹارنی جنرل کے کہنے پر یا پی ڈی ایم کے کہنے پر, جس کے کہنے پر بھی شروع ہوئے. اب اس بحث میں چیف جسٹس صاحب نے اتنا وقت ضائع کر دیا, جس کے کہنے پر بھی شروع ہوئے اب تو ختم ہو گئے نا, بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے. پی ڈی ایم نے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن ایک دن کرانے کی تاریخ نہیں دی. اس کے باوجود چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ دیکھیں ملک کے حالات بڑے خراب ہیں, آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل جب ہوگی تو تبھی دوست ممالک جو ہیں وہ پیسے دیں گے. آپ مجھے بتائیں ہاشمی صاحب, یہ چیف جسٹس صاحب کے کرنے والی باتیں ہیں؟ چیف جسٹس صاحب ملک کے وزیر خزانہ ہیں کہ چیف جسٹس ہیں؟ چیف جسٹس صاحب آپ سے کوئی معیشت کے متعلق پوچھتا ہے, کوئی سوال کرتا ہے آپ سے کہ پاکستان کی معیشت کدھر چلی گئی ہے؟ یعنی ڈالر اوپر جائے نیچے جائے, کبھی کوئی سپریم کورٹ کو بلیم کرتا ہے؟ آپ کو کیا غرض ہے آئی ایم ایف کے پلان سے؟ آئی ایم ایف تو ویسے بھی اسحاق ڈار کو, یعنی اسحاق ڈار کی نیلی کی وجہ سے اور اسحاق ڈار کی چونکہ کیپیسٹی کا بھی آئی ایم ایف کو پتہ چل گیا ہے, تو وہ تو ڈیل ویسے ہی آپ کی کھٹائی میں پڑ گئی ہے. اس کا اس فیصلے سے کیا تعلق ہے؟ پھر یہ کہا کہ جی دیکھیں میں نے تو اخبارات میں پڑھا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہوگی تو پھر دوست ممالک جو ہیں وہ مدد کریں گے. اس سے سپریم کورٹ کا یا چیف جسٹس کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ اسحاق ڈار جو وزیر خزانہ ہے وہ چیف جسٹس بن کے بیٹھ جائیں اور عدالتی ریمارکس دینا شروع کر دیں. تو آپ کا تو تعلق ہے انصاف دینے سے, آئین کے مطابق آپ نے بلیک اینڈ وائٹ میں فیصلے دینے ہیں. جب دوسری جنگ عظیم لگی ہوئی تھی چیف جسٹس صاحب, آپ نے تو ہسٹری پڑھی ہوگی, ہم تو صحافت کے بڑے ادنا سے طالب علم ہیں, 24 گھنٹے صحافت کرتے ہیں, اتنی خبروں کی بھرمار ہوتی ہے, اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا, لیکن پھر بھی 2-4 ہزار کتابیں جو ہے نا وہ ہم نے پڑھی ہیں. ایک دن میں 14-15 اخبارات پڑھنے پڑتے ہیں, ایک دن میں 20-25 کالم پڑھنے پڑتے ہیں, عالمی جرائد ہمیں کھنگالنے پڑتے ہیں بطور صحافی. تو آپ کو تو پتا ہوگا کہ پہلی جنگ عظیم میں بھی اور خاص طور پر دوسری جنگ عظیم میں بھی عدالتوں نے اپنے فیصلے نہیں روکے تھے, اس بنیاد پر کہ جنگ لگی ہوئی ہے, معیشت متاثر ہو رہی ہے. معیشتیں تو اس وقت تباہ ہو گئی تھیں, ملک کے ملک تباہ ہو گئے تھے. اور جاپان کے اوپر جب ایٹم بم بھی گر گئے تھے, جب اتنی بڑی تباہی ہو گئی تھی, تو تب بھی عدالتوں نے اپنے فیصلے نہیں روکے تھے. تو آپ نے تو ہسٹری ہم سے زیادہ بہتر پڑھی ہوگی, تو آپ یہ فیصلہ صرف اس وجہ سے روک کے بیٹھ گئے. آج بھی آج تو سارے لوگ امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ چیف جسٹس صاحب نے جو گزشتہ روز 27 اپریل کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کیا تھا ہاشمی صاحب کل شام کو, اس کا آخری فقرے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ 14 مئی کے الیکشن کے فیصلے پر قائم ہے سپریم کورٹ اور اس پر عمل درآمد کروائے گی, اور اس کے بعد یہ جو آپ کی فرائیڈے کی ہیرنگ تھی یہ 11:30 بجے رکھے گی. تو آج تو یہی تھا کہ آج فیصلہ آئے گا بلیک اینڈ وائٹ میں. آج پھر کہا گیا کہ ہم مذاکرات کو اپریشیٹ کرتے ہیں, مذاکرات کریں. یعنی یک طرفہ طور پر کیا مذاکرات کریں؟ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کیا مذاکرات کریں؟ کوئی گن پوائنٹ کے اوپر تو وہ تاریخ نہیں لے سکتے نا قومی اسمبلی کی. تو آپ اس معاملے پر پھر فیصلہ روک کے بیٹھ گئے تاکہ آپ کے خلاف کوئی یہ جو جعلی مواد لے کے آ رہے ہیں وہ مواد اکٹھے کرنے کے لیے ان کو اور ٹائم مل جائے, آپ کی برطرفی کا پکا بندوبست کر لیں, سپریم کورٹ کا مکو ٹھپنے کے لیے پورا یہ سسیلین مافیا بندوبست کر لیں, اس وقت آپ فیصلہ دیں گے. آئین کے باہر تو آپ نے خود کہا تھا, اب آپ آئین کی خلاف ورزی اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ آئین کے باہر تو سپریم کورٹ بھی نہیں جا سکتی. تو جب آپ نے خود کہا تھا کہ آئین کے باہر سپریم کورٹ نہیں جا سکتی, اس وجہ سے ہم نے یہ بر وقت الیکشن کا فیصلہ دیا ہے, تو پھر اب آپ نے آگے سیٹرڈے سنڈے آ گیا,
تو پھر بات کب تک جائے گی؟ پھر انہوں نے کہا کہ آج ہم ایک ایسا مناسب حکم نامہ جاری کریں گے، یا یہ الفاظ استعمال کیے کہ اس سے پہلے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، لیکن اب ہم ایسا حکم نامہ جاری کریں گے کہ اس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ مسئلہ ہماری زندگیوں میں حل ہو جائے گا۔ یہ پاکستانیوں کی یہ جو جنریشن ہے، میری آپ کی جنریشن، ہمارے ویورز جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اسی جنریشن میں حل ہو جائے گا۔ چیف جسٹس صاحب، آپ کے تو 3-4 ماہ رہ گئے ہیں نوکری کے، تو 3-4 ماہ آپ کے پاس نوکری کے رہ گئے ہیں، اس سیسیلین مافیا کے سامنے مرعوب ہونے کے بجائے آپ آئین کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو تاریخ میں آپ کا نام سنہری حروف میں لکھا جاتا۔ لیکن اب تو یعنی یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ آپ نے اور آپ کے جو جج صاحبان ہیں وہ کمپرومائز کیے ہوئے ہیں، کوئی فیصلہ ہی نہیں دے رہے۔ عجیب و غریب قسم کی ریمارکس آتے ہیں وہاں سے۔ آج تو IMF کے متعلق ہاشمی صاحب ایک لمبا چوڑا لیکچر آ گیا، اور میں حیران ہو گیا وہ سن کے چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس کہ ملک کے یہ مسائل ہیں، ملک کے وہ مسائل ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے چیف جسٹس صاحب میں حکومتی وکیل کی کوئی روح جو ہے نا وہ حلول کر گئی ہے۔ یہ بات تو حکومت کو بتانی چاہیے کہ یہ مسائل ہیں، وہ مسائل ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے وہ مسائل جو ہے وہ بیان کیے، اور وہ حکم نامہ جو جاری کیا جانا تھا، جس کے ذریعے چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ وہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ حکم نامہ ابھی جس وقت ہم ریکارڈ کر رہے ہیں یہ پروگرام ابھی تک جاری نہیں ہوا، اور ظاہر ہے کہ سیٹرڈے سنڈے کو تو سماعت ہی نہیں ہے۔ ریاض صاحب، بلاول زرداری بھارت گئے اور وہاں پر نمائندگی کر رہے تھے وہ پاکستان کی۔ یہ اب ہماری بدقسمتی کہیں یا مجبوری کہیں کہ بلاول ہماری فارن پالیسی کو لیڈ کر رہے ہیں، اور کیا فارن پالیسی کو لیڈ کریں گے؟ جس قسم کی رسوائی اس وزیر خارجہ نے ہماری کروا دی ہے، پاکستان کے میڈیا نے نہیں دکھایا، ٹھیک کیا نہیں دکھایا، لیکن جگ ہنسائی رائے صاحب بھرپور ہوئی ہے۔ یہ بھی ہمیں بتائیں کہ اصل میں معاملہ کیا ہوا؟ کشمیر کا معاملہ تھا، پھر میں دیکھ رہا تھا کہ ایک انٹرویو بھی ہوا جس میں ان سے تابڑ توڑ قسم کے سوالات بھی کیے گئے، اور پھر یہ جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی کچھ باتیں کہی ہیں بلاول کو، جن کا جواب جو ہے بلاول کے پاس نہیں تھا۔ ہاشمی صاحب، یہاں سے تو انہوں نے لاؤ لشکر لیا دفتر خارجہ کا، اور اس کے بعد جو پہنچے ہیں تو تاثر یہ دیا کہ کشمیر فتح کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو جانا نہیں چاہیے تھا، لیکن وہاں پر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے، جس کو پاکستانی میڈیا چھپا رہا ہے، وہ لوگوں کے سامنے لانا بڑا ضروری ہے، کیونکہ بھارتی وزیر خارجہ نے بلاول زرداری کے متعلق یہ جو پاکستان کے ریاستی مفادات کو کمپرومائز کر کے گئے، کیمروں کے سامنے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بھارتی وزیر خارجہ نے کہا کہ بلاول زرداری سے میں نے اور ریاست بھارت نے، ریاست ہندوستان نے وہ سلوک کیا ہے جو کہ ایک دہشت گرد ملک کے ترجمان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ایک دہشت گرد ریاست جو کہ دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرتی ہے، دہشت گردی ہمسایہ ممالک میں کرواتی ہے، جس کے ہمسایہ ممالک دہشت گردی کا شکار ہیں، جس ریاست کی وجہ سے اس کا جو ترجمان ہے، اس کے مطابق ہم نے بلاول زرداری کو یہاں پہ رسوا کیا ہے اور اس کو اس طریقے سے ٹریٹ کیا ہے۔ یہ جو کہہ رہے تھے کہ بلاول زرداری بھارت میں توجہ کا مرکز بن گئے، بلاول زرداری بھارت میں ہیڈ لائنز کی، آپ یہ کہہ لیں کہ ان کے متعلق شہ سرخیاں لگ گئیں۔ شہ سرخیاں تو لگیں، لیکن تمام شہ سرخیاں منفی لگیں۔ اب ان لوگوں کو اور پیپلز پارٹی کا جو ایک سوشل میڈیا سیل ہے اور ہمارے وہ صحافی بدقسمتی سے جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک تاریخی دورہ ہے، اب وہ سن لیں کلپ۔ اب ہم وہ کلپ تو پورا نہیں چلا سکتے، لیکن سکرین شاٹس اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہتے ہیں کہ وہ ذرا سکرین شاٹس بھی چلا دیں اور اس خبر کا تراشا بھی چلا دیں تاکہ لوگ خود پڑھ بھی لیں کہ بلاول زرداری کے اسی دورے کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گرد ریاست کا ترجمان یہاں پہ آیا تھا اور ہم نے اس کو اسی طرح ٹریٹ کیا ہے، یعنی اس کو رسوا کیا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں، ہاشمی صاحب چین کے وزیر خارجہ تو ادھر ہیں، وہ تو آج اسلام آباد آئے ہیں۔ اب یہ جو SCO کی بات کر رہے ہیں کہ SCO کا یہ اجلاس تھا تو ہم چین کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، ہاشمی صاحب یہ تو ایک انتہائی بھونڈی قسم کی دلیل ہے۔ یہ SCO کا جو اجلاس ہے یہ آستانہ میں، یہ میں اٹینڈ کر چکا ہوں انٹرنیشنل لیول پر۔ اس سے پہلے بھی SCO کے جو اجلاس ہوئے ہیں شنگھائی میں، وہ بھی میں اٹینڈ کر چکا ہوں۔ وہ جو ایک بیلٹ اینڈ روڈ فورم ہوا تھا بیجنگ میں، وہ بھی میں اٹینڈ کر چکا ہوں بطور صحافی۔ ہاشمی صاحب، یہ جب امریکہ نے چائنا کو ایک ماحولیاتی کانفرنس میں نہیں بلایا تھا
تو پاکستان نے اس کا بائیک آؤٹ کر دیا تھا. عمران خان صاحب کے دور میں پاکستان نے اس کانفرنس کا بائیک آؤٹ کر دیا تھا اور پولائٹلی ایک میسج کنوے کیا تھا, کیونکہ امریکہ بھی تھوڑی سی سرد موری دکھا رہا تھا, پاکستان کے لیے سرد میری دکھا رہا تھا. تو اب یہ تو انڈیا کے اندر اگر ہو رہی تھی تو پاکستان تو چائنا کو کنوے کر سکتا تھا بہت پولائٹلی کہ انڈیا کے اندر یہ کانفرنس ہو رہی ہے, ہم یا تو یہاں بیٹھ کر ویڈیو لنک پر یہ اس میں شریک ہوں گے یا ہم شریک نہیں ہوں گے. یہ تو چائنا کو اگر کنوے کر دیا جاتا ہے, چائنا اس پر کبھی بھی ناراض نہ ہوتا. چائنا کے اس میں کوئی مفاد نہیں تھا کہ پاکستان وہاں جا کر شرکت کرے, کوئی کسی قسم کا چائنا کی جانب سے دباؤ بھی نہیں تھا. یہ تو ان کی ذاتی خواہش تھی بلاول زرداری کی اور شہباز شریف کی, اور شریف خاندان کا تو چونکہ ایک بزنس انٹرسٹ بھی ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بحال ہوں. ہم بھی چاہتے ہیں, پورا پاکستان چاہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ امن ہو, تعلقات بحال ہوں اور دونوں طرف امن ہو, یہ جنگ بندی ہو تاکہ آپ دونوں ملکوں کی معیشتیں جو ہے وہ ٹھیک ہوں. خیر بھارت کی معیشت تو بہت اچھی ہے, پاکستان کی معیشت کو انہوں نے تباہ کیا ہے, لیکن اس کے لیے شرط یہ رکھی گئی تھی عمران خان صاحب کے دور میں کہ پہلے جو ایک غیر آئینی اقدام کیا, مقبوضہ کشمیر کی جغرافیائی حیثیت کو تبدیل کر کے بھارت نے, وہ اقدام واپس لے تو تب آگے مذاکرات بڑھیں گے. یہ جناب باجوہ کو بھی آج سمجھ لینا چاہیے, جو عمران خان صاحب سے بالا بھارت کے ساتھ تعلقات بنا رہے تھے, کہ دیکھ لیں پاکستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور یہ بلاول زرداری کے ساتھ صرف نہیں ہوا ہاشمی صاحب, یہ تو پوری ریاست پاکستان کی توہین ہوئی ہے, پوری ریاست پاکستان, کیونکہ بلاول زرداری بہرحال پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے نا. تو آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کو کیا ملا ہے وہاں جا کر, کیا آپ نے مسئلہ کشمیر کو وہاں جا کر اجاگر کیا ہے؟ آپ کے پاس تو UNGA کا فورم آگے سپٹمبر میں آنے والا تھا, تو بلاول زرداری وہاں چلے جاتے. شہباز شریف کو تو خیر تقریر کا ڈھنگ نہیں آتا, تو بلاول زرداری اور شہباز شریف چلے جاتے, تو وہ ایک انٹرنیشنل فورم تھا جو کہ نیو یارک میں UNGA کا سیشن ہونا تھا, تو وہاں چلے جاتے. یہاں پہ جا کر پاکستان کی ناک کٹوانا ضروری تھا. پورے بھارتی میڈیا کے اندر اب یہ خبریں لگ رہی ہیں کہ بلاول زرداری کے متعلق جو ہے, اور انٹرنیشنل ہیڈ لائنز لگ رہی ہیں کہ بھارتی وزیر خارجہ کی یہ جرت, مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سفارتی آداب کی بھی کتنی بڑی خلاف ورزی ہے کہ ایک ایسا ملک جو آپ کا نیبر ہے, جس نے اپنے ریاستی مفادات کو کمپرومائز کر کے آپ کے پاس آیا اور آپ اس کے متعلق یہ زبان استعمال کر رہے ہیں. لیکن ہاشمی صاحب یہ ہوتا اسی وقت ہے جب آپ اپنے ریاستی مفادات کو کمپرومائز کریں. بات لمبی ہو رہی ہے, میں ایک واقعہ سنا دوں عمران خان صاحب کے متعلق بڑا دلچسپ, جو کہ اسی قسم کے حالات سے جڑا ہوا تھا. کیونکہ عمران خان صاحب جب UNGA گئے تھے تو اس وقت بھارت کا وفد بیٹھا ہوا تھا UNGA میں, یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں. میں اور 2-3 پاکستانی صحافی, ایک ARY کے صحافی بھی وہاں موجود تھے. تو انڈین ڈیلیگیشن بیٹھا ہوا تھا اور عمران خان صاحب نے اس وقت نریندر مودی اور RSS کے فلسفے کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی تھی. اور وہاں سے ہم سب کو پتہ ہے, میں عینی شاہد ہوں کہ عمران خان صاحب نے اتنی مدلل تقریر کی کہ بھارتی ڈیلیگیشن کو وہاں سے واک آؤٹ کرنا پڑا. تو ایک وہ وقت تھا کہ پاکستانی پرائم منسٹر تقریر کر رہا ہے, یعنی عمران خان صاحب تقریر کر رہے ہیں, اور بھارتی ڈیلیگیشن کو UNGA سے بھاگنا پڑا, وہاں سے واک آؤٹ کرنا پڑا. اور ایک یہ وقت ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دہشت گرد ملک کا وزیر خارجہ ہمارے ملک آیا ہے. تو گھر تو کوئی مہمان آ جائے, دشمن بھی مہمان بن کے آ جائے تو اس کی رسپیکٹ کی جاتی ہے. تو یہ آپ نے اچیو کیا ہے یہاں پر, یعنی ہم معاشی طور پر بھی تباہ ہو گئے ہاشمی صاحب, سفارتی سطح پر بھی تناؤ ہو گئے مکمل طور پر. دہشت گردی واپس آ گئی, عمران خان صاحب کا دور جیسے ختم ہوا دہشت گردی بھی واپس آ گئی, معاشی تباہی بھی واپس آ گئی, ملک دیوالیہ ہو گیا, عوام پر مہنگائی کا قہر بھی نازل ہو گیا. تو اب کوئی ایک وجہ رہتی ہے ان کو مسلط رکھنے کے لیے, جب عوام بھی ان کے ساتھ نہیں ہے, ان کا پورا ماضی بھی کرپشن میں لٹڑا ہوا ہے. تو اب پاکستانی میڈیا نے یہ خبر نہیں چلائی کہ بھارتی وزیر خارجہ نے بلاول زرداری کے ساتھ کیا کیا ہے, اور شرمندہ بھی نہیں ہو رہے. اچھا چلیں یہاں آ کے کوئی پریس کانفرنس کر دیں, کوئی آپ کو کھا تھوڑی جائے گا بھارتی وزیر خارجہ, یا آپ کو کوئی پرسنل تعلقات خراب ہو جائیں گے. اب آپ یہاں آ کے پریس کانفرنس کر دیں. وہ بھارت نے تو بلوچستان میں دہشت گردی کا کتنا بڑا بازار گرم کیا ہوا ہے, یہاں آ کے کوئی پریس کانفرنس کر دیں. ہمارے کتنے افواج فوجی جوان جو ہیں وہ سرحدوں پر شہید ہوتے ہیں LOC پر, لیکن ابھی تک دیکھ لیں کہ بھارتی وزیر خارجہ کے اس بیان کی کوئی مذمت تک نہیں آئی جس وقت ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں. اچھا رائے صاحب, ایک تو اکتوبر کا پلان, اور 3 ہماری ایسی خبریں تھیں 2 ٹوک کی جس کی کنفرمیشن آ گئی خان صاحب کی طرف سے.
ایک تو اظہار یکجہتی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ، اور پھر آئین کی بالادستی کے لیے سپریم کورٹ کے ساتھ ہم کھڑے ہونے کے لیے 6 مئی ہفتے کو روز جو بڑے شہرے ہیں ان کے اندر باقاعدہ ریلیوں کا اعلان عمران خان صاحب کی طرف سے کر دیا گیا ہے، اور خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک فیصلہ کن وقت ہے، آپ کو نکلنا پڑے گا۔ سپریم کورٹ کے مطابق 14 مئی کو انتخاب ہونا ہے، حکومت عدالت کے فیصلے کو نہیں مان رہی، سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ماننا، جس سے ملک میں حکومت عدالت کا فیصلہ نہ مانے وہاں بنیادی حقوق ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسا میں ڈیٹیل جو ہے وہ چاہوں گا کہ یہ 3 نکات آپ بھی ہمیں بتائیں، لیکن ایک سوال میرا ایسا بڑا ہی جو مجھے ہانٹ کر رہا ہے، مجھے تو پہلے دن سے جب سے یہ پنچایت والا معاملہ شروع ہوا ہم تنقید بھی کرتے رہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو، اور یہ بغیر کسی ایسے نہیں ہے کہ کسی ٹارگٹ پہ یا کسی ہم ایجنڈے کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی رٹ قائم نہیں کر سکتی تو پھر آپ پنچایت اور مذاکرات کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اور ہمیں تو پہلے دن سے ہی سپریم کورٹ کا کردار جو ہے مجھے تو کم از کم رائے سے مشکوک نظر آ رہا تھا، اور اب ہو بھی ایسے رہا ہے۔ ان کے اپنے فیصلوں کے اندر بار بار یہ خود کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو مذاکرات کی بات نہیں کی، اور بعد میں خود ہی کہتے ہیں کہ مذاکرات کریں افہام و تفہیم کے ساتھ۔ رائے صاحب، ایسی سپریم کورٹ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہیے؟ خان صاحب کیوں اظہار یکجہتی کر رہے ہیں ایسی سپریم کورٹ کے ساتھ جو اپنے فیصلوں کی رٹ جو ہے وہ قائم نہیں کر سکتی؟ بلائیں شہباز شریف کو، توہین عدالت کی کارروائی ابھی شروع کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاشمی صاحب، ایک تو اکتوبر پلان کے متعلق جو 3 بڑی خبریں ہم نے اسی پلیٹ فارم پر بریک کی تھی، اب عمران خان صاحب نے خود تصدیق کر دی ہے۔ اس وقت ہمارے کچھ ویورز جو ہیں وہ کامنٹس کر رہے تھے کہ کوئی اکتوبر پلان نہیں ہے۔ آج عمران خان صاحب نے جو ایڈریس کیا، جو خطاب کیا، انہوں نے اکتوبر پلان کا لفظ بھی استعمال کیا، ہماری خبروں کی تصدیق بھی کی۔ ایک تو ہاشمی صاحب، اکتوبر پلان کے تحت عمران خان صاحب پر یہ جو نام نہاد توشہ خانہ کیس ہے، اس میں فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس میں پلان یہ ہے کہ فرد جرم ابھی عائد کر کے عمران خان صاحب کو بالکل سپٹمبر کے اینڈ میں جا کر گرفتار کر لیا جائے، تاکہ عمران خان صاحب کو جب تک الیکشن ہو نہیں جاتا ہے عمران خان صاحب کو گرفتار ہی رکھا جائے۔ اچھا، پھر ہم نے بتایا تھا کہ اکتوبر سے کچھ دن پہلے، کچھ ہفتے پہلے بھی یہ ایک سروے کروائیں گے کہ کیا عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے بھی 40-50% دھاندلی کروا کے بھی کیا عمران خان صاحب کی پارٹی کو، تحریک انصاف کو، یہ 13 جماعتیں ہرا سکتی ہیں یا نہیں ہرا سکتی؟ اور اگر اس وقت بھی 50% دھاندلی کے باوجود سرویز میں یہی آیا کہ نہیں ہرایا جا سکتا عمران خان صاحب کو، تو پھر یہ الیکشن 1 سال تک ڈیلے ہوگا۔ آپ یہ کہہ لیں کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے نام پر، اور یہی بات اب عمران خان صاحب نے آج تصدیق کی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بھی یہ اطلاع ہے کہ یہ اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں کرائیں گے۔ تیسرا، عمران خان صاحب نے کہا کہ اکتوبر میں ان کا جو پلان بنا ہوا ہے کہ الیکشن کے لیے یہ کہہ رہے ہیں اکتوبر تک ان کا کوئی ووٹ بینک تو نہیں بڑھے گا۔ ان کا پلان یہی ہے کہ اکتوبر تک یہ مجھے بھی گرفتار کریں، اکتوبر تک یہ میری پارٹی کو کرش کر دیں۔ اور ہاشمی صاحب، میں نے سب سے پہلے پورے پاکستان میں سب سے پہلے یہ خبر دی تھی، علی امین گنڈا پور کے انتہائی قریبی ذرائع سے میری بات ہوئی تھی، انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ علی امین گنڈا پور کو یہ میسج دیا گیا تھا کہ آپ کا جو ایک قبائلی سردار کے طور پر اور ایک قبائلی خاندان کے سربراہ کے طور پر جو عزت و وقار ہے، اگر تم عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑو گے تو ہم وہ عزت و وقار تار تار کر دیں گے۔ اور میں نے یہ بتایا تھا کہ علی امین گنڈا پور کے اوپر تشدد کیا گیا ہے۔ تمام صحافی یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی تشدد نہیں ہوا۔ آج عمران خان صاحب نے، ہماری وہ خبر بھی 100% سچ ثابت ہوئی ہے، عمران خان صاحب نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کے اوپر تشدد ہوا ہے، اور علی امین گنڈا پور خود کیمروں کے سامنے آ کر بتائیں گے کہ انہیں کس طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تو ہاشمی صاحب، اکتوبر پلان کے متعلق تو یہ تمام خبریں جو ہیں وہ تصدیق شدہ ہم نے اپنے ویورز کے سامنے رکھی۔ اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کے ساتھ اظہار یکجہتی، ہاشمی صاحب، اس وقت ایک ہی ادارہ ہے جہاں سے آپ کو قانون اور آئین کے مطابق کوئی فیصلہ مل سکتا ہے۔ ابھی تک تو نہیں ملا، آگے بھی ملنے کی کوئی امید تو نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب سپریم کورٹ کو ایک ہمت دینا چاہتے ہیں، جرت دینا چاہتے ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ان کا حوصلہ بڑھانا چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو سیسیلین مافیا کے دباؤ کا سامنا ہے، سیسیلین مافیا کی دھمکیوں کا سامنا ہے، لیکن آپ خدا را اس سے مرعوب نہ ہو، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی آپ کے پیچھے کھڑی ہے،
تو میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑے ہونا, سپریم کورٹ کی حمایت کے لیے ریلی نکالنا, یہ ایک وائز ڈیسیجن ہے, ورنہ تو یہ مکمل طور پر سپریم کورٹ کو دبا دیں گے. آگے بھی سپریم کورٹ نے فیصلے کرنے ہیں, یہ آخری فیصلہ تو نہیں ہے. تو اس وجہ سے عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے ریلیز نکالنے کا. اور ایک اور بڑی اہم خبر بھی میرے پاس ہے, لیکن چونکہ پروگرام کا ٹائم زیادہ ہو گیا تو وہ اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے.